बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक़ का जो आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल है वो आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया है और बाकायदा तौर पे जो पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा है उन्होंने इसकी मंजूरी भी दे दी है। आम ख्याल यही था, कयास यही किया जा रहा था कि जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं वो शायद इसकी मुखालफत करेंगी, जिस किस्म के बयानात आ रहे थे, लेकिन गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करके हुकूमत के लिए जो शायद एक मुश्किल हो सकती थी उसको भी दूर कर दिया है अपोजिशन की इन जमातों ने, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। साथ ही साथ जमात इस्लामी और JUIF की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एब्सटेन करेंगे, लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, इस कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। अब ये वक्त बताएगा कि इस पे आगे जाके जो इन जमातों अपोजिशन की जमातों के हवाले से कयास आराइयाँ हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं कि क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है, मुहर्रिकात क्या हैं, वो भी पता चल जाएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसकी बाज़गश्त भी जारी है, उस पर भी तनकीद का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस दिन चेयरमैन नैब ने ये बयान दिया कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है, उसके बाद से हुकूमती हलकों में भी कुछ हलचल थी और शायद यही सबब बना कि ये तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है ये लाना पड़ा। बाकायदा तौर पे सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद ये नाफिजुल अमल भी हो चुका है। अपोजिशन जो कि ख़ुद इसको एक काला कानून कहती रही, ये कहती रही कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, इसमें तब्दीली होनी चाहिए। सवाल तो ये भी है कि अब अगर तरमीम हो रही है, तब्दीली आ रही है, तो फिर उस पर भी तनकीद क्यों है। लेकिन साथ अगर थोड़ी सी हम ये फहरिस्त भी आपके सामने रखें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो केसेस जिनके नाब में चल रहे हैं लेकिन वो केसेस गैर मौसर हो सकते हैं, ज़ाहिरी तौर पे सियासतदान हैं, उसमें अफसरशाही जो है उनके वारे न्यारे भी नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि जो हमारे सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, PTI के अलीम खान, सिप्तैन खान समेत मुतअद्दिद अफराद को इसका फ़ायदा होगा। और कौन है इसमें? साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़वाद हसन फ़वाद, आहद खान चीमा, वसीम अजमल समेत अहम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और आसिफ जरदारी का जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है वो भी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बायस गैर मौसर होने का इम्कान है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे केसेस थे जिनमें लाहौर पार्किंग कंपनी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के केसेस वो भी मुंतकिल होने का इम्कान है। 56 कंपनियों में करप्शन के केसेस जो हैं वो भी मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा 60 से ज़ायद रेफरेंसेस जो हैं वो मुंतकिल हो जाएंगे। मुंतकिल होने से मुराद ये है कि ये केसेस नैब और एहतसाब अदालतों से FIA, कस्टम्स, एक्साइज और एंटी स्मगलिंग कोर्ट्स को मुंतकिल होंगे। तो एक तरफ तो ये मामला है, इस पे बात करेंगे। और क्या वाकई जो अपोजिशन की तरफ से शोर है इस पर वावेला है वो सिर्फ दिखाने के लिए है और अंदर से वो ख़ुद भी जानते हैं कि इससे उनके बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे और हुकूमत के लोग जिन पर आने वाले दिनों में केसेस बन सकते थे या जिनके कहीं ना कहीं केसेस नैब में थे, जो कहीं स्टे ऑर्डर की वजह से रुके हुए थे या कोई दीगर वजह से, उनको भी फ़ायदा होने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए इस नए साल के अंदर क्या मुश्किलात हैं, क्या चीज़ें देखने की हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तसल्ली बख्श हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक आम आदमी की ज़िंदगी है उसमें महंगाई का और अफलास का असर, अमल दखल जो है वो उसी तरीके से है। वो बहुत ज़्यादा मौसर इक़दामात उनको नहीं लग रहे कि इस हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा इक़दाम है जिसका भी मैं इंट्रो में जिक्र करना चाहूँगी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, जिस पे उनके जो मुखालिफीन हैं वो भी उनकी तारीफ़ करते दिखाई देते हैं, और वो है बेसहारा अफराद के लिए, गरीब अफराद के लिए जो शेल्टर होम्स, जो पनागाहों का सिलसिला वज़ीर आज़म ने शुरू किया है। और इसी सिलसिले में आज मदीना फाउंडेशन के ताउन से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फैसलाबाद में एक इंतहाई शानदार
جو شیلٹر ہوم بنایا گیا, پناہ گاہ جو بنائی گئی ہے, اس کا افتتاح کیا ہے. اور چیئرمین مدینہ فاؤنڈیشن میاں محمد حنیف اور CEO 92 نیوز میاں محمد رشید وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ تھے. ان کے اقدامات کی بڑی تعریف کی گئی. بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ جو پناہ گاہ ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے. کھانے کے معیار کی بھی تعریف ہوئی. فوٹیج بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب شیلٹر ہوم میں کھانا بھی کھا رہے تھے. لیکن اللہ کرے کہ اس قسم کے مزید جو اقدامات ہیں, جو عوام کی توقعات ہیں, جو وزیر اعظم نے وزیر اعظم بننے سے پہلے خود اس ملک کے عوام کو دلائی ہیں, وہ بھی پوری ہو سکیں. ان تمام چیزوں کا آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے اور ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے ہم فوکس رکھیں گے کہ آگے جا کے اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر لا ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مجاہد بریلوی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اینڈ منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب, I'll start with you. وزیر اعظم صاحب نے پہلے یہ کہا کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم مشکل فیصلہ تھا. کیسے مشکل تھا, کیوں مشکل تھا؟ اپوزیشن بھی چاہ رہی تھی کہ ترمیم ہوں, وہ بھی اس کو کالا قانون کہتے تھے. دیکھیے یہ جو ترمیمی ایکٹس آئے ہیں, دو آئے ہیں. ایک جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آرمی ایکٹ جو ان سے ترمیم آئی ہے, یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ اب ہمارے ملک میں لوگوں کو اور تمام اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ کیس چلا تھا اور بات کی تھی کہ وہ مخصوص حالات, یہ مخصوص حالات ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ ادھر فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں تو آج وہ ایک جنرل کو بالکل بومبنگ ہوئی اور اڑا دیا گیا, اور جس سے پوری ریجن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اپنے ایسٹرن بارڈرز پہ دیکھیں تو مودی صاحب کیا تیاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ ہیں وہ ریزنز کہ جس کے لیے اس وقت سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا کہ چند مخصوص حالات کی وجہ سے یہ ایکسٹینشن دی گئی تھی. اور یہ اب پوری قوم کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ مخصوص حالات کیا ہیں, اور اپوزیشن کو بھی یہ اس کے عقل و فہم میں آئی کہ وہ جو انہوں نے پہلے خوشی کی باتیں کی اور سولین سپرمیسی اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب ملک کو ایک طرف چھوڑ کے صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے بیان بازی کرتے رہے, تو وہ چیپٹر ختم ہوا, شکر ہے اللہ کا, اور بہت اچھے انداز میں وہ آگے بڑھا. اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ مشکل کام تھا, دیکھیے ایز اے لا اسٹوڈنٹ آبویسلی ہم نے دیکھا کہ نیب آرڈیننس کے آنے کے بعد پاورز تو کم ہوئی ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے, یہ عمران خان صاحب نے بھی دیکھا پچھلے 15-16 ماہ میں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا وہ نعرہ لے کے آئے تھے, اور نیب کے ادارے نے جہاں جو بھی کیس وہاں پہ گیا اس کی چکی میں, تو الٹیمیٹلی اس لانڈری سے وہ ان کی پروسیکیوشن کی وجہ سے, انویسٹیگیشنز کی وجہ سے, کمزور ریفرنسز بنانے کی وجہ سے وہ ایک طریقے کا وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کلین چٹ لے کے باہر آ گئے. اب یہ اس لیے مشکل تھا کیونکہ ایک طرف سب سے بڑا جو ہمیں ایشو تھا وہ تھا کہ ہماری ملک کی جو اکانومی ہے, ہمارے ملک میں جو سرمایہ کاری ہو رہی تھی, ہمارے ملک میں جو انڈسٹریلسٹ تھے, ان کو واقعی یہ خوف تھا کہ نیب نے جہاں ہاتھ ڈالنا ہے وہاں تو کلین چٹ دے دیتی ہے, اور پھر بیچارے سرمایہ داروں کو بلا کے اگر تنگ کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے بھی ایک لاجک ہے, کیونکہ ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایشوز مس یوز آف پبلک اس کے نہیں ہوتے کہ یہ جی پبلک آفس میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس پبلک آفس نہیں ہوتا. ان کے ایشوز ہوتے ہیں اپنے ریگولیٹرز کے ساتھ, FBR کے ساتھ, کسٹمز کے ساتھ. اس کے لیے فورمز موجود ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے میکسیمم سزا یہی ہوتی ہے کہ ان کی فائن کر دیا جائے یا ان سے اتنی ریکوری کر لی جائے, اور جو کہ ایک بزنس مین دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا کاروبار روک نہیں سکتا. مجاہد بریلوی صاحب, یہی آرڈیننس نیب کا جس کو وزیر اعظم صاحب ایک سلوگن ان کا تھا احتساب کا, اور احتساب جو ہے کڑا احتساب ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر اسی احتسابی عمل پر جو انگلیاں اٹھی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. وزیر اعظم نے خود یہ مانا کہ یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ تھا ان کے لیے جو انہوں نے کیا ہے, اپوزیشن کی تنقید اس پر جاری ہے. آپ لانگ ٹرم کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اس کے کیا فوائد, کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ساری ایک تو کرپشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے قائد نے, ان کے باقی جو علی احمد خان صاحب جیسے پرجوش لوگوں نے اتنی ہائپ کریٹ کی تھی کہ اور کہ ہم شریفوں اور زرداریوں کو
جیلوں میں ڈال دیں گے, ان کے پیٹ پھاڑ کے پتہ نہیں کتنے ارب نکال دیں گے. نتیجہ 1.25 سال میں کیا ہوا؟ آج میں حال ہی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو سال 2019 کی رپورٹ آئی ہے نیب کی, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 918 ارب روپے کے کیسز جو ہے میچورڈ ہوئے اور 150 ارب روپے صرف وہ حاصل کر سکیں. 150 ارب. کراچی کا صرف ایک کیس ہے جس میں یہ جو ایک آپ کا جو بہت بڑے ان کا نام بھی لوگ ہمارے چینل ہسٹری کرتے ہیں کہ میں تو نام لے دوں گا, پتہ نہیں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا, پہلے ہی ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی. 1000 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ دیں. 7 سال کے لیے 452 ارب روپے کا ان سے کانٹریکٹ ہوا. پتہ یہ چلا کہ صرف 25 ارب روپے لیے گئے ہیں. اس کارکردگی کی بنیاد پر اس ادارے کا تو وجود خود ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. شرجیل میمن 568 ارب روپے, ڈاکٹر عاصم 400 کتنے ارب روپے. تو یہ جو جب خان صاحب یہ نعرے لگا رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس نیب کے ذریعے ان کرپٹ لوگوں کو ختم کر دیں گے, تو سوری ٹو سے مسئلہ ہے سسٹم کا. یہ جو آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ فیصل آباد میں بڑا اچھا کام ہوا ہے, بڑا اچھا کام ہوا ہے, لیکن کسی ایک شہر میں جو ہے 500-700 لوگوں کو 1000 لوگوں کو پناہ گاہ دینے سے پاکستان میں جو 4 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جاتے کیا وہ جانے لگیں گے؟ کیا پاکستان میں جو مہنگائی کے سبب جو ہے وہ عام لوگوں کی یعنی کوئی 40% لوگوں کی آمدنی $1 سے کم وہ ختم ہو جائے گی؟ خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ علی محمد خان صاحب کے قائد نے جو بڑی تیاری سے آئے تھے اور جو بہت زیادہ وعدے پرکشش کیے تھے, جس شعبے میں جائیں ایسا لگتا ہے کہ اب سال بھر بعد یہ سمجھ میں آیا کہ یہ غلط تھا. نیب کے بارے میں آج فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب آپ نے مار کٹائی شروع کر دی تاجروں صنعت کاروں. وہ جی 40-50 ہزار لوگ ہیں جن کو اکاؤنٹ تھے ان تک کو ایف بی آر نے لیٹر دینے شروع کر دیے, کیونکہ یہ ایف بی آر جیسے ادارے اور یہ ایف آئی اے جیسے ادارے انہوں نے 20 سال تک کرپٹ حکمرانوں کو پالا ہے. اسی لیے وہی چاہتے تھے کہ عمران خان ناکام نظر آئے اور سمجھوتا کرے ان لوگوں سے, اور دیکھا انہوں نے سمجھوتا کیا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ علی محمد خان صاحب کی ان کے قائد کی بات ہوئی تو علی محمد خان صاحب کیوں آپ کے قائد آپ کی جماعت وہ کہہ رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب کے تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ احتساب وہ نعرہ وہ سلوگن جو الیکشن کیمپین میں سر فہرست تھا, حکومت میں آئیں گے اگر اقتدار ملے گا تو پھر ان لوگوں کا جن کو چور ڈاکو لٹیرے وزیر اعظم عمران خان صاحب جن بھی القابات سے نوازا کرتے تھے ان کا احتساب ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ جو راجہ عامر عباس صاحب نے کہا کہ پروسیکیوشن ویک ہو جاتی ہے, کہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ شواہد کی بھرمار ہے, پلندے تیار ہیں, لیکن ثابت کچھ نہیں ہوتا, وہ لوگ وکٹری کے نشان بنا کے کلین چٹ لے کر نکل رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز وزیر اعظم صاحب کو اقتدار میں آنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ پورے کا پورا آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور نیب کا جو آرڈیننس میں ترمیم لانے سے یو تھنک کہ کوئی پہلا قدم ہوگا اس جانب؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نئے سال میں آپ کے چینل پہ پہلی بار آیا ہوں, تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اور آپ کی انتظامیہ اور آپ کو خاص کر آپ کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں سب کو میری طرف سے نیا سال جو ہے مبارک ہو, نیک تمناؤں کے ساتھ. آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں بات کی اور اس سے میرے ساتھیوں نے بھی گفتگو کی کہ جو کل انشاءاللہ جو آرمی ایکٹ میں جو آج پیش کیا گیا ترمیم اور اس میں جو امینڈمنٹ جو بھی ہم نیا لا لے کے آ رہے ہیں کل انشاءاللہ وہ پاس ہو جائے گا. تو 2 اس کے فائدے ہیں. نمبر 1 کوئی اگر کوئی کنفیوژن تھی تو وہ دور ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس آئی تھی پارلیمنٹ کو اور حکومت وقت کو کہ اس میں کلیئرٹی لائی جائے, تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا جس پہ میں بہت خوش ہوں وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دا مین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ پارٹیز آر ایٹ دا لاکر ہیڈ, ہم رانگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں ہر وقت, لیکن یہ ہم نے ثابت کیا ہے ایک بار پھر کہ دیر از اے نیشنل کاز, so we can perform the national duty on the beck and call of the nation. یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, سیاستدان ہیں, باوجود تمام اپنی مخالفت کے اگر کوئی نیشنل ڈیوٹی آتی ہے, نیشنل کاز آتا ہے, کیونکہ پاسپورٹ ساری قوم کی ہے, تو اس کے لیے سب اکٹھے ہوئے اور سر جوڑ کے بیٹھے. کل بھی پرسوں بھی ہم گفتگو ہوئی, کل بھی ہم گئے بلاول صاحب کے ساتھ, نواز کے لوگوں کے ساتھ, کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور آج آپ نے اس کا رزلٹ الحمدللہ دیکھ لیا, اور کل انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے اللہ کی کرم سے حل کی طرف چلا جائے گا. نمبر 1.
دوسرا جو نیب لا کی آپ بات کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گلے شکوے بالکل درست ہیں کہ جتنی توقع تھی ہماری بھی اور عوام کی ہم سے کہ کرپشن کے وہ پیسے ہم نکالیں گے، ابھی تک وہ اس حد تک کامیابی نہیں ہوئی. کچھ کامیابی ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ اور ہماری حکومت کا کہ جب نیب ہمیں ورثے میں ملی تو ہم نے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ اسی نیب مشین کے ذریعے ہی کرنا تھا. وہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہمیں ورثے میں ملا، اس میں ریفارم پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تیزی دکھانی چاہیے تھی. اس میں وہ چیز بھی ہم شاید نہیں دکھا سکے جو اب الحمدللہ ایک اسٹیپ لے لیا گیا ہے ہماری حکومت اور جناب وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے. اس میں ظاہر ہے اپوزیشن کے کچھ ان کے کچھ تحفظات لازمن ہوں گے جو دونوں ایوانوں میں اس پہ گفتگو بھی ہوگی، اس پہ ڈبیٹ بھی ہوگی اور اس میں ان کے امینڈمنٹس جو ہے وہ لازمن آئیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیپ لیا گیا ہے کہ یہ جو ایک نیب رکاوٹ بن رہی تھی انویسٹمنٹ کے راستے میں، بزنس جو آپ کا سسٹم ہے اس کو آگے چلانے میں مسئلے بن رہے تھے، اور خاص کر جو کچھ بیوروکریسی میں کچھ لوگ، سب نہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ بھائی کسی بھی چیز پہ ہمیں پروسیجر میں پکڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ریلیف دیا گیا ہے. لیکن مت بولیں، آخری بات مت بولیں کہ کوئی کرپشن پہ چھوٹ کسی کو نہیں ہے، کہ کوئی بھی بیوروکریٹ کا جو کرپشن کا الزام لگتا ہے کوئی ایسے بیانڈ مینز ہیں اس پہ بالکل وہ اسی طرح. لیکن وہ بڑا مشکل بنا دیا نا، وہ بھی بڑا مشکل بن گیا ہے. وہ آمدن سے زائد اثاثے نیب نے ثابت کرنا ہے. نیب آلریڈی جن کے بارے میں کلیم کرتا تھا کہ ان کے خلاف بہت ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں، وہ تو ثابت آج تک کر نہیں سکا. کہیں نہ کہیں پروسیکیوشن ویک ہو جاتی ہے. تو اب اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی میرے خیال سے اس میں آرام سے کلین چٹ لے کر نکل جائے گا. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیب آرڈیننس میں ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے اور اپوزیشن کے دونوں ہی طرف کے بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اب شاید احتساب اتنا کڑا نہ ہو سکے جو دعویٰ عمران خان صاحب کا تھا. اپوزیشن اس پہ کس قدر مطمئن نظر آ رہی ہے؟ گو کہ ان کے بیانات سٹیٹمنٹس فرق ہیں، تنقید کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا، آپ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں، ایک غیر جمہوری طریقے سے چلا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ خوش ہوگی اس میں؟ بہت سارے لوگوں کے کیسز آپ کو لگ رہا ہے ایف آئی اے سے بھی اور نیب سے بھی نکل جائیں گے. ساتھیہ دیکھیے، اکاؤنٹیبلٹی کا جو پرپز ہوتا ہے نا، وہ ایک عوام میں ایک یہ شعور دینا. اور وٹ ہیپنڈ ان ہمارے جو سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، انفارچونیٹلی کہ عوام جب یہ دیکھے گی کہ اگر میاں نواز شریف، اس کی فیملی، آصف علی زرداری، اس کی بہن اور یہ سب اگر چھوٹ رہے ہیں تو پھر بھاڑ میں جائے یہ احتساب. یہ نیچے آپ نے بیوروکریٹس کو اور تھرڈ یا فورتھ ایئر کے سیاستدانوں پہ اگر کیسز بنانے ہیں نیب نے اور ان کی آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے، وہ بھی نکل آتے ہیں نا، ان کو بھی زیادہ ان کو بھی شاید اس چیز کا یقین ہو گیا کہ میکسیمم جو ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے اندر رہیں گے، پھر باہر آ جائیں گے. تو پھر عوام کا وہ جو اعتماد تھا نا اس نیب کے ادارے سے، اٹ ہیز ٹوٹلی وہ وینش کر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو اب جو اپوزیشن یہ کر رہی ہے نا، اپوزیشن نے تو مجھے یاد ہے کہ وہ آرمی ایکٹ پہ بھی بڑی باتیں کی تھی، اور اس دن انہوں نے کہا تھا کہ سول اعظم لائیں تو ترمیم کروائیں، اور سول سپرمیسی کی باتیں کرتے تھے. تو اس ایکٹ کو جب اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوگا، کیونکہ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ کوئی بھی قانون جب آرڈیننس کے ذریعے آتا ہے تو پہلی بات تو ہے بہتر ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سے ہی وہ انیشیٹ کیا جائے. لیکن جب آ جاتا ہے ایک لیگل چیز ہے تو پھر ڈیبیٹ ہوگی. اور جب ڈیبیٹ ہوگی، اگر حکومت واقعی یہ بل لے آتی، نیشنل اسمبلی میں لے آتی، تو یہ اپوزیشن کی جماعتوں کا شور ویسا ہی نہ ہوتا جیسے آرمی ایکٹ کی ترمیم کے حوالے سے تھا. کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں نیب کا آرڈیننس ترمیم جو ہے وہ ان کو بھی تو فائدہ دے رہی ہے. بالکل وہاں سے بھی پاس ہو جاتا، اگر آرڈیننس نہ بھی ہوتا تو بھی ہو جاتا. لیکن اصل میں ہے کہ آپ دیکھیے کہ 12 ماہ سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی، جو کہ ایک ڈرافٹ بل کر رہے ہیں کہ جناب کون سی امینڈمنٹس لانی ہے. اصل امینڈمنٹ تو جو لانی تھی وہ تو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ، وہ ایک جگہ پہ ساری پاور کا اکٹھا ہونا چیئرمین کے پاس، وہ اس کی مرضی ہے جب جس کو اریسٹ کرتا ہے. یہ امینڈمنٹس تو نہیں آئی. تو اب جب یہ جائے گا وہاں پہ پارلیمنٹ میں تو
پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ اس میں فردر ایڈیشنز ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں جو واقعی ہی کہا جاتا تھا کہ ایک شخص کو اتنا اختیار دے دیا گیا ہے, اے کو اریسٹ کرتا ہے, بی کو نہیں کرتا, اور پھر یہ کہ جناب ہواؤں کے رخ پہ آپ نے احتساب کرنا ہے ہواؤں کا رخ دیکھ کے, تو دس از سم تھنگ کہ جس کو کرٹیل کیا جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں ایسی امینڈمنٹ بھی لائی جائے کہ اگر کوئی شخص کلین اکوٹل ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا ٹیکنیکل کسی ریزن کی وجہ سے, اگر کلین اکوٹل ہوتا ہے تو پھر نیب کے ادارے کو ہیوی جرمانہ یا کوئی وہ چیز ہو کہ تم نے اس شخص کو اتنا عرصہ ایک کرپشن کے الزام میں کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کہ اپنا اصل ڈیوٹی دیں, لیجسلیشن کریں, اس کو پالیسی پہ آئیں, قانون سازی پہ آئیں. اور عمران خان کے لیے بھی اب فوکس جو سا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میکرو اکنامک لیول پہ تو ٹھیک ہے, اب مائکرو پہ جو سا ہے, یہ چھوٹے یہ جو بجلی اور گیسز کے بل ہیں, یہ میں نے پہلے بھی کہیں کہا کہ عوام نے عمران خان کی وجہ سے ابھی تک برداشت کیا ہوا ہے, اور یہ اس ہوپ اور اس کی وجہ سے ہے کہ اس نے جو خواب دکھائے ہیں. تو اب زیادہ عرصہ لوگ برداشت نہیں کریں گے نا, اگر اسی طریقے سے حالات چلیں. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2020 میں فیصلہ ہوتا ہے, 2020 جلدی ختم ہو جاتا ہے, اور اس میں فیصلہ بھی ہوتا ہے, اس میں ڈرا نہیں ہوتا ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. مجاہد بریلوی صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو چیئرمین نیب کا بیان تھا, اب وہ اپوزیشن کی کنزمپشن کے لیے تھا, کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے بڑی تنقید ہو رہی تھی, وہ کہتے تھے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ون سائیڈڈ احتساب ہے, حکومتی لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا, کہ ہواؤں کا رخ بڑی جلدی تبدیل ہونے والا ہے. ان کے اس بیان کا کتنا عمل دخل ہے یہ نیب آرڈیننس لانے کے اندر, ترمیم کرنے کے اندر, یا ان کے اختیارات کم کرنے کے اندر, نیب کے پر کاٹنے کے اندر؟ سادی, ایک تو مجھے اس بات کی اجازت دیں معذرت کے ساتھ کہ تو میں نیب کے حوالے سے میرے خیال میں پورے واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ ان کی کارکردگی فیگرز میں دیکھ لیں. جو لوگ 900 ارب میں سے صرف 150 ارب روپے لے کے آئے ہیں, اور یہ بھی ذرا معلوم کریں کہ جو نیب کے افسران نے خود کتنا خرچ کیا ہوگا ان لوگوں کو بند کرنے میں, انویسٹیگیشن میں, ان کے عملے نے, وہ 150 ارب سے شاید زیادہ ہی ہوگا. لیکن یہ جو ابھی میرے برادر عزیز بڑے سینئر رہنما جو ہے علی محمد خان صاحب جو فرما رہے تھے, اور ہمارے راجہ صاحب بھی بڑے اپوزیشن کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرمی چیف کے سلسلے میں جو ہے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آئی. تو ذرا کیسے نہیں آتی؟ میں ایک صحافت کا, سیاست کا, تھوڑا سا تاریخ کا طالب علم ہوں. لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی داعلمی سے. نواز شریف صاحب نے تو پیداواری تھے جنرل ضیاء الحق کی, جو 10 سال تک بغیر کسی سے اجازت لیے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے انتقال تک وہ آرمی چیف بھی رہے, صدر مملکت بھی رہے. اور جب ان کی شہادت ہوئی, جیسے شہادت وہ کہتے ہیں, تو میاں صاحب کہتے تھے کہ جناب میں جنرل ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا. تو ان کا اگر ان کی پارٹی نے اگر کلین چٹ جنرل باجوہ کو دے دیا تو اس میں کون سی حیران کی بات ہے؟ جناب بلاول بھٹو زرداری اپنے معصومانہ لب و لہجے میں جب یہ فرما رہے تھے کہ جناب ہم غور کر رہے ہیں اور یہ دیکھا جائے گا, خیر تو یہ ہے کہ سعودی سے بڑے ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے اپنی زبان و بیان درست کر رہے ہیں, تو انہوں نے جنرل پرویز کیانی کو تو انہوں نے دی تھی 3 سال کی ایکسٹینشن. یہ تو ابھی بعد میں راہیل شریف صاحب نے جو ہے نہیں لیا, اور تو یہ والی بات ہے جناب. یہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ان کے پر جلتے ہیں, اور سوری ٹو سے نہ ان کی کوئی. اچھا ان سے ذرا یہ بھی معلوم کر لیں جناب, آپ کی پارٹی ہوئی کوئی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوئے, آپ کی کوئی کنونشن ہوا, کیا آپ نے کسی سے رائے لی, کیا آپ نے یہ جو آرمی چیف کا مسئلہ آیا تھا متعدد ملازمت کا, تو صرف میرے خیال میں کچھ رعایتیں مانگنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس مسئلے پر جو ہے وہ پنڈی کے سربراہ کو جو ہے کے بارے میں اپنے الفاظ نرم کر دیے ہیں, اور ان کی مدت ملازمت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہے. ورنہ کیا کیا تقریریں نہیں کی تھی پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے چیخ چیخ کر, کیا کیا نہیں کہا تھا یہ جو سینیٹر مشاہد اللہ نے. دکھائیے نا ذرا ان کے یہ کیا کیا بولتے رہے عدالت کے باہر ان کے سینیٹرز وغیرہ. تو اب جو یہ رعایتیں انہیں ملنی شروع ہوئی, رہائیاں ان کی شروع ہوئی, اور ان دونوں حضرات دو کی جن کے ہمارے خاصا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال رہے تھے, ایک پیسہ شریفوں زرداریوں سے نہیں نکالا گیا. علی محمد خان صاحب میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتائیں کس پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے سیاستدان سے آپ نے پیسے نکلوائے, نیب میں جمع کروائے. جی سعدیہ. ٹھیک ہے, یہ ذرا چلیں پہلے اسی بات کا جواب لے لیتے ہیں, کیونکہ علی محمد خان صاحب آپ کے تو کچھ وزراء آ کے کلیم کرتے رہے کہ اتنے ملینز اور اتنے بلینز کی ڈیل ہو رہی ہے, واپس آ رہے ہیں.
شیخ رشید صاحب نے یہ بڑے واضح الفاظ میں ایک جگہ کہا تھا. یہ واقعی کچھ پیسہ آیا واپس؟ میں انتہائی احترام کے ساتھ مجاہد بریلوی صاحب کے ساتھ، یہ بڑے مانے ہوئے تجزیہ کار ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا دکھ اس بات سے پہنچا. میں اس بات سے تم سے ایگری کرتا ہوں کہ شیلٹر ہوم کھولنے سے لوگوں کو اسکولوں میں جو ہے وہ تعلیم نہیں ملے گی. اس سے یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، یہ ایک علیحدہ کام ہے، وہ ایک علیحدہ کام ہے. اس کے لیے بھی حکومت کا فوکس ہے. اگر ماضی میں کسی نے دیکھا ہے پختونخوا میں 5 سال میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہی ہم نے جو ہے ایجوکیشن پہ کی ہے. لیکن اس مزدور کا آپ سوچیں کہ وہ گھر سے مزدوری کرنے آیا ہے، اس کو دن مزدوری نہیں ملی، رات کو ٹھنڈے فرش پہ وہ بغیر کمبل کے رضائی کے وہ رات گزار رہے ہیں. اس کو اگر فری کھانا مل رہا ہے تو یہ ایک ریاست اسلامی مدینہ کا ایک ریاست کا ایک بنیادی کام ہے. ایک احساس ہونا چاہیے ایک جو ہے وزیر اعظم اور ایک حکمرانوں میں. بالکل ٹھیک. اس کو اور ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام انشاءاللہ ان کے علاقوں میں سرکاری اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ فوکس ہے پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن اس طرح سے ایک انسمپیتھیٹک سا اور اس طرح سے ایک بالکل سنگدلی والا بیان کہ اس سے لوگوں کو اسکولوں میں داخلے نہیں مل جائیں گے. اسکولوں میں داخلے نہیں ملیں گے، لیکن وہ بچے جن کے باپ ان کو کمانے کے لیے اپنے شہر چھوڑ چکے ہیں، جو کھلے آسمان تلے ٹھنڈے فرش پہ سو رہے ہیں، ان کو رات کو اگر گرم رضائی ملتی ہے اور کھانا ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی. اور انشاءاللہ اس سے دیکھیں آپ چیزوں کو بالکل ٹھیک ہے. اس سے ظاہر ہے اگر ایک اقدام ہے اور جو آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا بھی دیا، اس کو ایلیبریٹ بھی کر دیا کیوں ہے، اس کو ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور آج کا تو میں نے اس لیے بھی ذکر کیا تھا بیکاز ہمارے اپنے جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے یہ کیا ہے، مدینہ فاؤنڈیشن نے کیا ہے، 92 نیوز نے کیا ہے. مدینہ فاؤنڈیشن 92 نیوز ظاہر ہے سسٹر کمپنیز ہیں، سو اوبویسلی آئی ہیڈ ٹو مینشن دس. اور پی ایم نے بھی پھر اپریشیٹ کیا. بٹ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو نیب کے حوالے سے ایک تاثر بنتا چلا جا رہا ہے احتساب کے حوالے سے، نیب جیسا ادارہ جس پہ بہت سارے لوگ آج بھی کنونسڈ ہیں کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. کیونکہ انہوں نے جو احتساب ہے اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. پروسیکیوٹرز وہ ہوتے تھے جو عدالتوں میں جاتے تھے تو جرمانے کروا کے آ جاتے تھے باقاعدہ طور پہ. یہاں جو ایک تاثر اپوزیشن کی حد تک بن رہا تھا کہ صرف اپوزیشن کے لیے احتساب ہو رہا ہے، حکومتی لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اب اس سے زائل ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ لوگوں کے اندر یہ امپریشن آ رہا ہے کہ اب تو احتساب ہوگا ہی نہیں، اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے، حکومت کے جن لوگوں کی پکڑ ہونی تھی وہ بھی بچ جائیں گے. اس پہ میں ذرا راجہ عامر عباس صاحب کا تجزیہ جانوں گی رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیب میں جو معلم جبہ اور بی آر ٹی کیس کے خلاف تحقیقات اور انکوائری چل رہی تھی اور ان میں جن شخصیات کے نام سامنے آتے تھے، پرویز خٹک، محمود خان، عاطف خان، اعظم خان صاحب، ان کے جو کیسز ہیں ان پہ بھی خاصا فرق پڑے گا کیونکہ وہ بھی اس سے نیب سے نکل جائیں گے یا غیر مؤثر ہو جائیں گے. دوسری طرف اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو احسن اقبال، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، تمام ہی لوگ مستفید ہوں گے. راجہ عامر عباس صاحب، رہ کون جائے گا جس کا احتساب نیب کرے گا؟ دیکھیے سعدیہ، ابھی تو یہ ہے آرڈیننس، اٹ از فار 120 days دین اگین فار 120 days میکسیمم. کوئی اتنا نہیں ہے کہ یہ اوپر لاگو ہی ہو گیا. اب جب پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کا فرض ہے آپ نے کہا وہ قانون سازی کریں صحیح، اور سوچیں کہ جیسے یہ کہہ دیے گا کہ اگر کوئی پبلک سرونٹ ہے، پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کی نیگلیجنس ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس نے کوئی خود رشوت یا کوئی خود ایسٹ نہیں بنایا تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. دس از ایبسلیوٹلی اے رانگ وے آف تھنکنگ. اور اس میں ان کو قانونی پیچیدگیاں نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اگر مجھے کوئی شخص سیکٹری لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں تو یہ پوسٹ مل گئی ہے، تم بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کہاں پہ، تم نے میرا ہر کام کرنا ہے، اور میں کوئی پیپرا رول کو فالو نہیں کرتا، کوئی ایک ایسی سمری پاس کر دیتا ہوں، کوئی ایسا ٹینڈر پاس کر دیتا ہوں کہ آلدو اس سے مجھے ذاتی طور پہ 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، یہ ثابت ہو جائے کہ مجھے نہیں ہوا، لیکن میرے اس نیگلیجنس کے عمل سے ایک تھرڈ پارٹی کو اگر ہمارے ایکسچیکر سے اربوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے تو دس ڈیفینیٹلی شوڈ بی انکلوڈیڈ ان
کرپشن، یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کرپشن کہ آپ نے خود ذاتی فائدہ نہیں لیا پیسے کی صورت میں یا ایسٹ کی صورت میں، لیکن آپ نے قلم سے فائدہ پہنچایا ہے، کسی آرڈر سے فائدہ پہنچایا ہے، تو دس شوڈ بی انکلوڈیڈ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیکاز آف اینی ایکٹ این اللیگل گین. ناٹ اونلی آپ نے خود ایکوائر کیا ہے، کسی اور کو اگر اللیگل گین گیا ہے تو اس کو ضرور لے آئیں. باقی اتنے آسانی سے یہ پبلک آفس ہولڈرز نہیں بچیں گے، کیونکہ احسن اقبال کا مس یوز کا کیس اگر ہے تو ساتھ ساتھ ایسٹس کے بھی کیسز ہیں. ایسٹس کی تو ان کو بتانا پڑے گا کہ جناب یہ آپ نے کہاں سے اتنے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں. اور فواد حسن فواد کا بہت ایک چیز بتائیے گا، اب اس ترمیم کے بعد یہ کرپشن ثابت کرنے کا جو نیا طریقہ، یہ جو آرڈیننس کا آرٹیکل 9A کی شق 6، یہ ذرا سمجھائیں کہ جی کرپشن اسی صورت میں ثابت ہوگی اگر ملزم آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا جواز پیش نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا ثابت کرنے کے لیے نیب کو آمدن سے زائد اثاثے ثابت کرنے ہوں گے، تو وہ تو تحقیقات کا عمل پھر پیچیدہ طویل، وہ تو کیا کریں گے پھر، کیسے کریں گے؟ ایک پبلک ایک سرکاری ملازم ہے، آپ لے لیں اس کا کہ جناب یہ آپ تھے، آپ کی تنخواہ اتنے سالوں میں اتنی بنی، یہ ٹوٹل آپ کی انکم تھی، اس کے علاوہ اگر کوئی انکم تھی ایک پرفارما دیا جاتا ہے، آپ وہ بھی بتا دیں. اور پھر نیب بتائے گی. یہی غلطی ہوئی کچھ کیسز میں نیب سے کہ جب ایون فیلڈ کے کیس میں ادھر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میاں صاحب کی اور ان کی آمدن کتنی تھی، تو پھر آمدن سے زائد کے اساس سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اگر 1 ارب کی اس کی ایک پراپرٹی ہے، 2 ارب کی 2 پراپرٹیز اور ہیں، تو اس کا اونس اب بھی اسی پبلک آفس ہولڈر پہ ہے، اس نے ثابت کرنا ہے. اور فواد حسن فواد کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس پہ جو مین کیس ہے وہ ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، تو یہ لوگ اتنی آسانی سے بری نہیں ہوں گے. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے آمدن سے زائد اثاثے، تو وہ ایک کیس ہے نا جو آپ کسی پہ بھی بنا دیں، کسی پہ نہیں کسی پہ بھی بنا دیں، وہ کیسے ثابت کر پائیں گے؟ بہت سارے لوگوں کا تو اعتراض ہی ہے، تنقید ہی ہے. علم ہے کہ یو کے سے ابھی آپ تازہ آئی ہیں، تو وہاں پہ ایک انڈکلیئرڈ ویلتھ آرڈر آیا تھا لاسٹ ایئر، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک یوکرین کی خاتون تھی، بڑا شاپنگ کر رہی تھی ہیرلز میں اور ادھر ادھر بڑے، اس نے اور اس کو انہوں نے اس قانون کے تحت کہا کہ آپ ایک پبلک آفس ہولڈر کی وائف ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ اربوں خربوں روپے کیسے آئے. سیم از ناؤ انالوجی پہ ہمارے قانون میں بھی ہے کہ انہوں نے سمپلی پوچھنا ہے کہ اگر تم ایک پٹواری ہو یا تم ایک MNA ہو، 5 سال سے تمہاری یہ تنخواہ ہے، کاروبار نہیں ہے، دوسرا جائیدادیں نہیں ہے، ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، بٹ یو اون کہ تم اربوں روپے کی، تو یہ کوئی مشکل کا سب سے بڑا جو مشکل کام ہے نا نیب کو پکڑنے کے لیے، نیت، ول، وہ ہونی چاہیے، وہ ہونا بڑا مست ہے. وہ کہاں سے لائیں گے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی چیزیں جو نہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ کیس کو صحیح طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. مجاہد بریلی صاحب، ایک تو راجہ عامر عباس صاحب نے بتایا کہ اب قانون سازی کی طرف جانا چاہیے، وہاں پر ان پارلیمنٹیرینز کو جو ان کا اصل کام ہے وہ کرنا چاہیے کہ جی وہ تگڑے قوانین واقعی بنائیں. یہ نہ ہو کہ اپوزیشن کہے کہ جس میں ہماری بچت ہو جائے وہ قوانین بن جائیں، حکومت کہے کہ ہمارے لوگوں کو نہ پکڑا جائے وہ قوانین بن جائیں. وہ اس پہ اب کس طریقے سے اگریمنٹ ہوتا ہے، کتنے عرصے میں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. لیکن میرا سوال یہ کہ یہ آرڈیننس لانے سے ابھی تو ایک تاثر عوام میں جا رہا ہے نا کہ اس میں دیکھیں سارے سیاستدانوں کو بھی مائنس کر دیا، بزنس مین بھی مائنس ہو گئے، بیوروکریٹس بھی مائنس ہو گئے، سب کو یہ لگ رہا ہے کہ سب بچ جائیں گے، کوئی بھی احتساب کے چنگل میں آئے گا نہیں. تو یہ جو احتساب پر کمپرومائز کا ایک تاثر جا رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ کیسے دور ہوگا؟ آپ نے تاثر کی بات کہی، لیکن غالباً آپ حقائق یہ کہنے چاہ رہے تھے، یہ حقیقت یہ ہے، تو میں آپ کے زبان منہ میں نہیں ڈالا. حقیقت یہی بات ہے، یعنی آپ ریلیف دے رہے ہیں ان کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو، جنہوں نے قومی خزانہ ایسا لوٹا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت غربت سے نیچے کی لائن پر ہے. اس وقت وہ جو بیچارے حج اور عمرہ کرنے جاتے تھے، پہلے لیتے تھے ریال شاید 29 روپے کا، آج وہ 42 روپے کا لے رہے ہیں. وہ جو ہمارے یہاں 15 لاکھ موٹر سائیکل والے ہیں جو پہلے پیٹرول ڈالتے تھے 1 لیٹر 80 یا 90 روپے کا، آج وہ لے رہے ہیں 117 روپے کا. آج جو آپ کے یہاں یہ جو آج جو گھی، چاول، دال، آٹا، یعنی یہ جو عام چیزیں ہو رہی ہیں ان میں یعنی 4 گنا اضافہ ہوا ہے. ایک ابھی تو ٹماٹر تک 350 روپے کا بکنے لگا تھا. سعدیہ بی بی، کیا کیوں آنکھوں میں دھول جو کی جا رہی ہے؟ کتنا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یہاں پر. دوسری جانب جو بے روزگاری بڑھی ہے،
پہلے یہ کہا خود فواد چودھری صاحب اپنے پارٹی کے قائد کے اس بیان سے مکر گئے کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو ملازمتیں دیں گے. انہوں نے کہا ہم نے ایسا وعدہ ہی نہیں کیا. الٹا انہوں نے یہ کہا کہ ہم 100 ادارے بند کرنے جا رہے ہیں. 12 لاکھ لوگ کب تک بے روزگار ہو چکے ہیں. اور آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کے میڈیا کو جو ایڈورٹائزنگ نہیں ملی, 12,000 صرف میڈیا ورلڈ سے لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں. کئی صحافیوں کی اموات ہو چکی ہیں, کیمرہ مینوں کی 6 ماہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, 8 ماہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کی. تو کہہ رہی ہیں یعنی اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہمیں اور وقت دیجئے, آپ طنز کر رہے ہیں, آپ نیگیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں, آپ اندھیرا دکھا رہے ہیں. کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق آیا جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے؟ کیا اسے کوئی چیز سستی ملتی ہے؟ کیا اس کی تنخواہوں میں وہ جو کم سے کم کہہ رہے تھے آپ 16,000 روپے تنخواہ کا کہہ رہے تھے, آپ کو علم ہے کہ کم سے کم تنخواہ 16,000 پرائیویٹ سیکٹر دے رہی ہے لوگوں کی؟ آپ کیا یعنی آپ ادارے بند کیے جا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کتنے, ٹریڈ کا کیا حال ہے؟ یہ جو تاجر صنعت کار یہ تو بھاگ گئے جن کو آپ ریلیف دے رہے ہیں, اور اب آپ انہیں لالچ دے کے لا رہے ہیں کہ آؤ انویسٹ کرو. 1 پیسے کی انویسٹمنٹ 1.25 سال میں نہیں ہوئی ہے. سادے بیوی یہاں پر آپ مجھے بتائیے جہاں لوگوں کو جاب ملے ہوں, بتائیں نا ہمیں اس بات کو. صنعت کے وزیر اور سپیک سے کیا فائدہ ہوا؟ 52 ارب روپے پچھلے, اگر 52 ارب ڈالر کی آپ کی انویسٹمنٹ تھی سپیک کی, اس سے ثمرات کہاں ملے؟ کوئی ایگریکلچر میں, کوئی ٹریڈ میں, کوئی ملازمتوں میں, کچھ سڑکیں آپ نے بنا دی, ایک ٹرین چل گئی ہوگی. اتنی بڑی انویسٹمنٹ جس کے اوپر ہم یعنی خوشی سے جشن منا رہے تھے کہ سپیک گیم چینجر ہے. کیا گیم چینجر لایا؟ 2014 سے 5 سال تو ہو گئے نا اس کو, سپیک کو. جناب والا علی محمد خان صاحب, بڑی چارج شیٹ, بڑی لمبی چوڑی فہرست مجاہد بریلوی صاحب نے گنوائی. بتا دیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ریٹنگ کمپنیز ہیں وہ بڑے پازیٹیو اشاریے دے رہی ہیں, بڑے ان کے اعداد و شمار اچھے آ رہے ہیں. عام آدمی کی زندگی میں مجاہد بریلوی صاحب کا سوال ہے, کیا فرق پڑا؟ نہیں ٹھیک ہے, یہ تو بالکل یہ جائز سوالات اٹھا رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا ہم میں سے کسی کو بھی حکومتی کسی نمائندے کو کسی کرٹیسزم پہ یا تنقید پہ برا ماننا چاہیے. ہم برا مانتے ہیں. میں تو صرف یہ کہا تھا کہ جو پناہ گاہ پہ تنقید کی تھی مجاہد بھائی نے, بریلوی صاحب نے, تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ وہ ایک اچھا اقدام ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. اگر اسکولوں میں بچے کم جا رہے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ فوکس ہوگا. باقی جو نہیں, آپ نے یہ کہا نا کہ اگر آپ اس میں سے 600-700 بندے چلے جائیں گے ایک علاقے سے, یا اگر یہاں کو لوگ کھانا کھا لیں گے تو بچے اسکول کدھر جائیں گے, تو اسکول کا اس سے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کو مکس نہ کریں. باقی جو آپ نے تنقید کی ہے, سوالات اٹھائے ہیں, اس کا ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے, اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے کہ انویسٹمنٹ کا کیا ہوا. جی آپ فیصلہ کر لینا کہ سوال کس نے کرنا ہے. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے, آپ نے یہ بات کی ہے کہ انویسٹمنٹ یا جابز, تو یہ تو آپ کا کام ہے, آپ سوال کریں گے, ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. اس کا سمپل آپ کو جواب یہ ہے کہ بڑے ہی ایک انتہائی ایک مشکل ترین اکنامک صورتحال سے آپ کو آپ کی حکومت نکال کے لائی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے اس کا کہ آپ صرف 15 دن کے اندر, اسد عمر صاحب نے کم از کم 3-4 مہینے تک کی بات کسی سے ہم صرف کلوز سرکل میں شیئر کی کہ اس وقت جب ہم نے حکومت سنبھالی آپ کا تو 15-20 دن سے زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز نہیں تھے. اس کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے عمران خان صاحب نے اور اس وقت اسد عمر صاحب نے اور اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب نے سنبھالا دیا ہے, اس کو لے کے چلے ہیں. آج اللہ کے کرم سے آپ اکنامک ٹرموائل سے بچے ہوئے ہیں, آپ جو ہے بینک کرپسی سے بچے ہوئے ہیں, آج آپ سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہاں مہنگائی سے کوئی انکار کرے, میں کہتا ہوں سفید جھوٹ بولے گا. مہنگائی کا مسئلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بزنس ایکٹیویٹی میں کمی آنے کا بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ $10 بلین کا آپ نے سود دیا. اب بریلوی صاحب مجھے بتائیں, ہم نے تو نہیں لیا تھا, ہم نے تو نہیں قوم پہ, عمران خان نے تو نہیں وہ بوجھ ڈالا تھا, ہمارے حصے میں وہ بوجھ انہوں نے ڈالا. آخری سال میں قرضوں پہ قرضے لیتے گئے میاں صاحب کی حکومت جو ہے شاہد خاقان صاحب کی, اس لیے کہ انہیں الیکشن جیتنا تھا. اور وہ آن ریکارڈ ہیں, میں زیادہ نہیں آپ کو کہہ سکتا, لیکن جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا بوجھ ڈالا, وہ اس پہ فور شور تھے کہ دوسری حکومت 6 مہینے نہیں نکالے گی. اللہ کے کرم سے 16 مہینے اللہ کے کرم سے نکالے ہیں, اللہ چاہے گا 5 سال بھی نکالیں گے. اور اس وقت $10 بلین کا آپ نے وہ سود ادا کیا, آپ کو $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 10 پہ واپس آ گیا ہے. آنے والے دنوں کے اندر اللہ کرے ایسے ہی ہو, اور اس کا باقاعدہ ڈائریکٹ فائدہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی کی زندگی پر پڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں, مثبت اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں. علی محمد خان صاحب, راجہ عامر عباس صاحب, مجاہد بریلوی صاحب, بہت بہت شکریہ تینوں کی تشریف آوری کا. That's it for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے, خدا حافظ.